बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। डॉक्टर शाहिद अब्दुल्ला साहब से डायरेक्ट चले जाते हैं फ़ोन पे बात करने। स्काइप डॉक्टर पे साहब हमारे अस्सलाम साथ वालेकुम। मौजूद हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। बताइए, हम तो ये समझ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ये मसला उठ गया है कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, आम आदमी बहुत परेशान है, सरकार फिक्रमंद है। क्या हम दिवालिया होने जा रहे हैं? फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है लोगों का तासुर कि मईशत का वाकई तबाह हो गई है पिछले 3 सालों में। आप देखिए कि जिस तरह से सिर्फ एक काम किया है हुकूमत ने, और वो है कि डेट सर्विसिंग की है ताकि आलमी मालियाती इदारे जो हैं उनके लिए कोई परेशानी ना हो। मगर पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस दौरान इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है। आप देखिए कि रेट ऑफ ग्रोथ का क्या हाल है, और वो भी जो बढ़ा बढ़ा के हुकूमत बताती है, डेटा फजिंग करती है, जैसा कि पिछली हुकूमतों ने भी की, मगर ये भी उसी रविश पे कायम है। फिर आप देखिए महंगाई का क्या हाल है। आप देखिए कि एक नान, अब मैं तो बहुत कम खरीद के खाती हूँ नान, मगर एक नान 18 रुपए की, 20 रुपए की मिल रही है। तो गरीब लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे? फिर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं नहीं समझती हूँ कि इस मुल्क के जो गरीब लोग हैं वो एक वक्त का खाना भी खा सकते हैं। और फरमाइए कि पेट्रोल की मसनूआत, तो पेट्रोल की कीमत तो कम की गई है, लेकिन पेट्रोल की मसनूआत में कमी नहीं हुई है। IMF का माहदे का क्या होगा? फिर IMF तो बढ़ा आपको तबाह करना चाहता है ना। उसका अल्टीमेट तो मकसद यही है, जैसा कि आपने पहले कहा था कि अल्टीमेट मकसद तो आपके आदमी अहसास है ना जी। जी देखिए, ये जो गवर्नमेंट अब छोटे छोटे मराद दे रही है, 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी, या इसी किस्म के छोटे छोटे कंसेशंस, ये बिल्कुल मामूली कंसेशंस हैं। और मैं समझती हूँ कि इनको हुकूमत कोशिश कर रही है कि इतने छोटे कंसेशंस दे के, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल, लॉलीपॉप दे रही है लोगों को, लॉलीपॉप्स दे रही है, और ये बता रही है कि वो बहुत लोगों के अवाम के साथ खड़े हैं उनके मफादात के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हुकूमत को पाकिस्तान का या पाकिस्तान के अवाम का जरा भी दर्द होता तो वो इस किस्म के कंसेशंस नहीं देते IMF को जैसा कि उन्होंने दिए हैं। आप स्टेट बैंक की वो जो अमेंडमेंट बिल है उसको देख लीजिए कि कोई मुल्क भी इस किस्म की वो नहीं करता तब्दीलियां जैसा कि हुकूमत ने की है, और इतना बड़ा पैकेज उनको दिया है, जबकि KPK में पेंशन्स को बंद किया जा रहा है। और पेंशन्स बंद करने का मतलब यह है कि आप लोगों का खाना पीना और दवाएं बंद कर रहे हैं, मगर हुकूमत को लोगों का बिल्कुल नहीं। अब जब क्योंकि उनकी छुट्टी होने वाली है तो उनको लोगों का दर्द पैदा हो गया है, और वो बहुत ज्यादा लोगों के उसके लिए काम कर रहे हैं और वहां से हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो दे रहे हैं ये अवाम को, ये लॉलीपॉप्स हैं, इससे कोई ना अवाम की कोई खास बेहतरी होगी। सिर्फ वो अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि वो IMF से डट गए, और अवाम के खातिर कुछ भी नहीं डटे। उन्होंने हर चीज में पाकिस्तान का कबाड़ा किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात पूछ लेते हैं आपसे। ये जो एमनेस्टी स्कीम आई है 3री मरतबा, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये सरमायाकारी जो होगी वो पाकिस्तान में लगेगी या फिर बाहर चली जाएगी यहाँ से और निकाल कर? देखिए, माजी में जो इस किस्म की स्कीम्स आई हैं तो उन्होंने कोई उसका खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, अब आप देखिए कि वो उससे मुस्तफीद नहीं होते हैं, क्योंकि वो शायद उससे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और मैं नहीं समझती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इससे कोई फायदा होगा। और सिर्फ ये जरूर है कि लोगों को ये पता चल जाएगा, जो लोग करप्शन करते हैं, कि किसी वक्त भी वो जितना चाहे करप्शन करें, और किसी वक्त भी इस किस्म की स्कीम्स आके वो अपना मतलब ब्लैक मनी को वाइट कर सकती हैं। अच्छा जी, आप डॉक्टर साहब ये बात तो हमने कर ली। अब ये बताइए, देखिए कि हमने FATF की सारी बेशतर नुकात पे अमल कर लिया, मगर स्टिल हम ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं। अब पाकिस्तान आलमी अदारे पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहते हैं, ये तय हो गया है। सब लोग इस बात इतफाक़ करते हैं कि ये सारे पॉलिटिकल है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया। अब ऐसे इदारों के जो मुतासिब इदारे हैं, जो एक गैर जानिबदार इदारे नहीं रहे हैं, एक पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं, उनका तोड़ कैसे किया जाए, एक सवाल। और ये फिर चीन और रूस और मशरक़ ममालिक इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं?
पाकिस्तान की हेल्प के लिए। जी जी, आपने बहुत सही कहा। देखिए, FATF का मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ, मैंने मज़ामीन भी लिखे हैं कि FATF का उन्होंने मेरिट पे कुछ नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा वो चीजें मुकम्मल की हैं जो उनसे रिक्वायरमेंट्स थी, मगर उसके बावजूद वो हमें ग्रे लिस्ट से नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि ना तो वो हमें व्हाइट लिस्ट में डालेंगे ना ब्लैक लिस्ट में। क्योंकि ब्लैक लिस्ट में डालने का भी मतलब ये है कि आप मतलब आप जो चाहे कर सकते हैं, अब आप उनके कंट्रोल से निकल गए। मगर वो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है जो मैंने बारहा कहा कि हमारे ऊपर तलवार लटकी रहे और हम अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहें। हिंदुस्तान बेशक हमारे यहाँ इतनी, देखिए उसने कल दहशतगर्दी की पेशावर में, मगर हम लोग बिल्कुल अपने बेस्ट बिहेवियर पे कि हम हिंदुस्तान ना खफा हो जाए, हमें टेररिज्म का वो ना लग जाए। कश्मीरियों पे इतना जुल्म हो रहा है, मगर पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई बना बैठा है कि FATF का हम पे वो ना हो जाए। तो अब देखिए, जरूरत इस चीज की है कि अब आप जो मौजूदा हालात से इसको रिलेट करें, जो आलमी मालियाती, आलमी इंटरनेशनल सिनेरियो है। अब इस वक्त अमेरिका ने रूस पे भी बहुत पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस लगाई हैं, चीन पे भी लगाई हैं और ईरान पे लगी हुई हैं और नॉर्थ कोरिया पे हैं। देखिए, इस वक्त बहुत अपॉर्चुन टाइम है कि हम लोग ये जो आलमी मालियाती ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम जो है बहुत ही, ये एक अनजस्ट निज़ाम है। ये सिर्फ अमेरिका, बरतानिया और अपने वो जो उनके दोस्त हैं हिंदुस्तान वगैरह, उनके मफादात के लिए इस निज़ाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत अपॉर्चुन टाइम है कि इस वक्त रूस और चीन जो हैं उनको पहल करनी चाहिए और इस आलमी मालियाती निज़ाम में दरारें तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मगर बहुत ज़रूरी है कि इस निज़ाम को अब तहस नहस किया जाए और एक ऑल्टरनेटिव निज़ाम कायम किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि आपने पंच लाइन जो बात है वो कह दी है, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। जी मेरे साहब, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजू की तरफ चलेंगे। यूक्रेन पे बात करेंगे और पाकिस्तान नेवी पे बात करेंगे। पहले पाकिस्तान नेवी बात करो। जी नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार तो फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, एक तो पाकिस्तान नेवी की बात करेंगे, फिर यूक्रेन वॉर पे जी, और राव इफ्तिखार अहमद साहब वाइस एडमिरल हमारे सटल फ्लाइट। जी वाइस एडमिरल इफ्तिखार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। हम आपको एक तो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि पाकिस्तान नेवी ने चौथी मरतबा जो है वो इंडिया की जो है जो अबदोस थी उसको पकड़ लिया या उसको देख लिया। तो अब सूरत हाल ये है कि ये पहले 2016 में हुआ है, फिर 2019 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, ये 2022 में फिर दोबारा ये आई है। इस पर रोशनी डाल दीजिए। और ये दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये जब इस किस्म की कोई हरकत ऐसी इश्तिहाल अंगेज़ी करे तो कोई दुनिया के तमाम मुल्क जो है उसको दबाएं या उसको कहें कि आप इसको एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है या नहीं है? जी फरमाइए। पाक मीडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये सबमरीन को इतनी दफा बार बार डिटेक्ट करती, जब भी वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। हमारी नेवी सबमरीन का डिटेक्ट करना, आबदून का डिटेक्ट करना समंदर में सबसे मुश्किल काम है। पूरी नेवल वॉरफेयर में सबसे मुश्किल काम सबमरीन का डिटेक्ट करना है। जब वो एक दफा डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसका किल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो तो एक वेपन ड्रॉप करें वो तबाह हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है और इनकी अलर्टनेस और प्रोफेशनलिज्म का अपना इजहार है नेवी का कि जब भी वो अटेम्प्ट करते हैं हमारी तरफ आने की तो वो उनको डिटेक्ट कर लेते हैं और अक्सर उनको फिर वापस जाना पड़ता है मजबूरन। तो बहुत फिर आपने सही कहा कि पाक बहरिया इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और दूसरी तरफ ये जाहिर करता है कि इंडियन नेवी और बिलखुसूस उनकी सबमरीन सर्विस कितनी अनप्रोफेशनल और अनट्रेन्ड है कि वो हर दफ़ा जब भी कोशिश करते हैं तो जो कि मैंने जैसे बताया कि सबमरीन तक डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बावजूद सबमरीन को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो छुपी रहे, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार पकड़ी जाती हैं।
اس کے ایک میں اور چیز واضح کر دوں کہ اس کا کتنا مشکل ہوتا ہے یا سمجھنے کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہ سب میں پوری جو دنیا میں نیوکلیئر وارفیئر یا اس کے نیوکلیئر وارفیئر کو روکے ہوئے ہے جو کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں شورٹ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی، وہ آپ دوزوں سے ہی ہے کہ ایون سپر پاور جو ہے وہ ایک دوسرے کی سب میرینز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی، اس وجہ سے ہی وہ جو ہے ڈیٹرنس قائم ہے، ورنہ شاید وہ ڈیٹرنس قائم نہ رہ سکے. تو اتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ اور سمجھ کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیکن پاک بحریہ ماشاءاللہ بار بار اس کو ڈیٹیکٹ کرتی رہی ہے اور ان کے لیے انتہائی ندامت کا باعث بننا ہونا چاہیے کہ وہ بار بار اس طرح سے ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. اور ان کی انپروفیشنلزم اور بہت سارے اینگل سے بھی ظاہر ہوتی ہے. ان کی ایک سبمرین اپنے ہاربر میں ہی کھڑے کھڑے جو ہے وہ اپنا تباہ ہو گئی تھی دھماکے سے، اور 7 والی سبمرین کو ڈیمیج کر دیا تھا چند سالوں پہلے سندھو رکشن. اور یہ جو ابھی انہوں نے نیوکلیئر سبمرین لی ہے بنائی ہے اس پہ بھی آگ لگ چکی ہے. تو ان کے اتنی ان پروفیشنل قسم کی نیوی ہے، خاص طور پہ سبمرین سروس، اور وہ اب نیوکلیئر سبمرین بھی رکھ رہے ہیں اور اس نیوکلیئر سبمرین میں نیوکلیئر ویپنز بھی ہوں گے آف کورس. تو یہ پوری دنیا کے لیے اور خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے اور پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ان پہ پابندیاں لگنی چاہیے، ان کے کوئی انسپیکشن وغیرہ جیسے کہ نیوکلیئر انسپیکشن مختلف ان کے کرتے ہیں، ان کے کرنے چاہیے تاکہ یہ کہیں پورے خطے کے لیے یا پوری دنیا کے لیے ایک مصیبت نہ کھڑی کریں. ہاں مطلب یہ تو پھر گڈ ول کی بات ہے نا. وہ تو امریکہ تو اس وقت جو ہے آنکھیں بند کیا ہوا ہے انڈیا کے لیے، بلکہ آن دا کنٹری وہ کہہ رہے ہیں، جو بائیڈن کا نیا بیان آیا ہے کہ صاحب ہم جو ہے انڈیا کو مضبوط کر رہے ہیں اسلحہ کے طور پر چین کے خلاف. تو وہ تو چین کے خلاف تو نہیں ہوگا، لیکن وہ تو ہمارے خلاف ہو رہا ہے. جی 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 اوبیسلی وہ نام ہمیشہ چین کا لیتے ہیں انڈیا والے، امریکہ کا تو آف کورس بے شک ہدف چین ہوگا، لیکن انڈیا والے ہمیشہ چین کا نام استعمال کر کے ان کی بری فوج ہو یا بحری فوج ہو یا فضائی، وہ سب کے سب ڈپلائڈ جو ہیں وہ میجورٹی اس کی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. تو آبویسلی ہمیں اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، محتاط الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی مکار قسم کا. اچھا آپ یہ بتائیے، میں راؤ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک بہت بچکانہ سے سوال کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے وتھ مائی ایج اور وتھ مائی ایکسپیرینس، اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ چوتھی مرتبہ یہ آئی ہے تو ہم ان کو تھوڑا سا چھوٹا موٹا جھٹکا کوئی دینے کا کیا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک جھٹکا دیتے ہیں چھوٹا سا؟ نہیں، یہ بذات خود بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے کسی کے لیے. اگر کوئی وہ تو مان نہیں رہا نا، 4 دفعہ پکڑے گئے بے شرم بے حیا لوگ جو ہیں، انہیں حیا نہیں ہے، ان کو اپنے اس پر ان کو پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں. تو پھر ایک جھٹکا آپ کو اب کوئی ایسا بڑا دینا پڑے گا جس کے بعد میں پھر نہ آئے. جی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا نہیں، میں آپ نے لائٹر سائڈ گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس پہ بی ایزی. جی میں ذرا ایکسپلین کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا کہ یہ سمندر پہ یہ اپنے سبمرین وارفیئر میں یا اس پہ یہ بہت بڑا جھٹکا بذات خود ہے کہ وہ بار بار پکڑے. وہ تو نہیں مان رہے نا، میں اس لیے تو میں ہنس رہا ہوں آپ سے. آپ کوئی بات آپ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات بتائیں نا کہ ایک چھوٹا سا ان کو ڈیمیج ہو جائے تو تاکہ پھر آئندہ نہ آئے. جی جی نہیں، یہ میں وہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں سمندر میں اور سمندری حدود اور زمینی حدود اور فضائی حدود میں بہت فرق ہے. ان کو سمجھنا ضروری ہے وارفیئر میں نا، کہ سمندر میں خشکی پہ یا فضائی حدود میں آپ 1 انچ بھی بارڈر سے ادھر ہو جائیں تو آپ نے انٹرنیشنل وائلیشن کر دی ہے بارڈر کی، اور آپ اس کو کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن سمندر میں یہ حالت نہیں ہوتی. سمندر میں آپ کا جو اپنے واٹرز ہوتے ہیں، ٹیریٹوریل واٹر جن کو کہتے ہیں، وہ صرف 12 نوٹیکل مائل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے. تو یہ جتنی دفعہ بھی ہم نے پکڑی ہے یہ ہماری حدود یا ایون ٹیریٹوریل واٹر کے تو قریب بھی نہیں ہے. ان کو تو کئی 100 میل دور ہی ہم نے پکڑ لیا. اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ہی پکڑ لیتے ہیں، تو وہاں پر یہ پکڑ کے وہیں سے واپس کر دیتے ہیں. لیکن ہم اس کو جھٹکا نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کو بدنام کرتے ہیں. بس انٹرنیشنل لیول پہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سچویشن ہو تو پھر یہ یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں روس کا الزام یہ ہے کہ داعش اس میں لڑ رہی ہے. ایک اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ افغان جنگ کے بعد اس قابل رہا ہے کہ وہ روس سے لڑ سکے؟ دوسرا یہ ہے کہ روس اور امریکہ کی جو حکمت عملی بجائے یہی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے لڑیں. تو آپ کا اس پہ کیا رائے ہے؟ جی فرمائیے. جی دیکھیں کسی نے وہ بڑا کامنٹ کیا ہوا تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے امریکہ اور نیٹو نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فائٹ فرام دی ہوم. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں. تو
تو آپ فرمایا کہ یہ پھر یہ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہاں پر 5 نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں یوکرین میں. جی جی اس میں سے 2 پر تو قبضہ کر لیا ہے چرنوبل پر اور ایک دوسرا, لیکن اس کے بعد جو 3 اور ہیں, اور تو بڑا خطرناک بات یہ ہے کہ وہ پاور پلانٹ پہ اگر قبضہ نہیں ہوتا ہے روس کا تو پھر گاما ریز اگر اس میں سے نکل گئی تو پھر تو ایک تو بیلاروس کو خطرہ ہو جائے گا اور ایک جو ہے وہ لتھوانیا بالکل تباہ ہو جائے گا. جی جی اوبیسلی یہ نیوکلیر تو کسی قسم کا بھی ہو جائے. چرنوبل کا تو پہلے ہی وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد اس کو بند کیا تھا. لیکن میرے کہنے کی بات یہ سارے یوکرین والے سین سے ہم نے بیسیکلی اپنے لیے لیسنس لرن کرنے چاہیے. ایک تو لیسن یہ ہے کہ یوکرین نے اپنے نیوکلیر ویپنز گیو اپ کر دیے تھے تو اس کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے, اور اب وہ خود اس کو ریگریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جی ہمارے بہت سارے جو سو کال لیڈرز بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارے نیوکلیر ویپن کا کیا فائدہ اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو ان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. نیوکلیر ویپنس کا بہت بڑا فائدہ ہے, یہ بہت بڑی ڈیفنس ہے. کسی نیوکلیر اسٹیٹ پہ کسی دوسرے نے فزیکل حملہ نہیں کیا, اور ایک یہ بہت بڑا سیفٹی ہے. ہاں, اس لیے اب یوکرین والے کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب ہمارا اگر ضائع نہ کراتے تو ہم روس ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. جی ہاں بالکل. اور دوسرا اسی طرح سے جب تک اپنا فوجی قوت کو اگر آپ کم کر دیں گے تو جو دشمن, اور خاص طور پہ جیسے کفارہ بکار دشمن ہے, اس کو آپ جو ہے نا حوصلہ دیں گے کہ وہ اس کی ہر قسم کی آپ کو ایگریشن کرنے کے لیے تیار ہو, اور کوئی موقع دیکھ کے وہ ایگریشن کرنے کے. تو اس لیے دفاعی قوت کو آپ ہر وقت یہ نہ کریں کہ جی ہمارے کا اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی دفاع میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے, اسکول بنائیں, ہاسپٹل ہیں, بہت اچھی چیز ہے, وہ کرنی چاہیے. لیکن ہمارے حالات جیسے ہیں کہ جیسا ہمارا دشمن ہے, ہمیں اپنی دفاعی قابلیت کو کبھی بھی جو ہے نا اس کو کم نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے توسط سے آپ کی نیوی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ کے عباسی صاحب سے بھی رہا, عارف اللہ حسینی میرے بہت قریبی دوست رہے, اور آپ کے سارے میں بہت تعریف کرتا ہوں نیوی, ہماری بہترین نیوی, ہمیں نیوی نے اور ایئر فورس نے ہمیں کبھی بھی دکھ نہیں دیا. امجد نیازی صاحب کے دور میں بھی ہوا تو انہوں نے ہمیں 4 ٹوپیاں بھیجی تھی, کیپ بھیجی تھی, جب میں نے کمانڈر فلیٹ کی جب ہم نے ان کی تعریف کی تھی, جب انہوں نے پکڑ لی تھی. تو بہت شکریہ. نہیں تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ جو لوگ بھی کہتے ہیں ان کو کہنے دیں, لیکن ہم باقی جو لوگ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی سمجھدار حلقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہمارا کام ہے دفاع کے معاملے میں ہم کافی اچھے جا رہے ہیں, لیکن ہماری جو خارجہ پالیسیز ہوتی ہیں یا ہماری جو یہ کھل کر ہم جو پلیئر بننا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں بن پا رہے ہیں. اس میں ایک قوت ایمانی کی ضرورت ہے, وہ جو ہمارے پاس موجود نظر نہیں آتی. جی بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا بیٹمن صاحب, آپ انتہائی مشکور ہیں آپ کا. جی میرے صاحب, پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر دیگر موضوعات پہ بات کریں گے. جی ناظرین, مقتدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار تو پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب, ایک اور اچھی خبر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے. بھائی وہ تو کل بھی ہم نے کہا تھا, لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا کوئی نمائندہ ہو جائے. ترجمان شاہد ریاض صاحب. شاہد ریاض صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ K3 کا پاور پلانٹ نے قومی گرڈ میں اپنے آپ کو منسلک کر دیا ہے. 1100 میگا واٹ اس میں مزید کنٹریبیوٹ کر دیا ہے. جو ہمارا خواب تھا پاکستانیوں کا وہ مکمل کر دیا ہے. آپ کو اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو, اور خصوصاً چیئرمین محمد نعیم صاحب کو, جن کا ہم انٹرویو الگ سے کرنا چاہتے ہیں, ان کو بہت بہت مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں آپ کے تھرو. جی فرمائیے آپ. جی پوری قوم کو مبارک ہو. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جس کام پہ ہم نے آغاز آج سے 7 سال پہلے کیا تھا وہ اس پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے, اور جو دوسرا نیوکلیر پاور پلانٹ کراچی میں K3 کے نام سے 1100 میگا واٹ بجلی کے حوالے سے ہم جس پہ کام کر رہے تھے وہ تکمیل پا گیا, اور گرڈ سے بجلی جو ہے وہ منسلک کر دیا گیا گرڈ سے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب انشاءاللہ جیسے ہی یہ فل پاور اٹین کرے گا اس کو ہم اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کریں گے, اور اس طرح آپ بجلی کی مجموعی جو نیوکلیر سے پیدا ہونے والی بجلی کی جو
وہ ہے پیداوار فکس میں ایک جو اس کی وہ ہے بڑھ جائے گی انشاءاللہ، اور اب 3500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی ہم نیوکلیر سے تیار کر رہے ہوں گے، پیدا کر رہے ہوں گے. اور ہمارا جو پروگرام ہے 2030 تک وہ 8000 میگا واٹ کا ہے، 2040 تک 8000 میگا واٹ کا ہے. نہیں، دیکھیے 2005 کے انرجی سیکورٹی پلان کے مطابق ہم نے 2030 تک 8800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا ہے، اور ہم اس راہ پر گامزن ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم جلد ہی اس منزل کو اٹینڈ کر لیں گے، اس کو حاصل کر لیں گے. اچھا جی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں پر جو ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس موسم گرما میں پاکستان کے اندر کوئی بجلی جو ہے رواں دواں رہے گی سب جگہ پر. جی ہاں، جو بجلی ہے دیکھیے نیوکلیر سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ یہ ماحول دوست ہے، اور یہ اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکلی یہ وائبل ہے، اکنامیکلی فیزیبل الیکٹریسٹی ہے، بلکہ اس کی ایک اور اہم چیز جو سب کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ ہر موسم میں، ہر سیزن میں موجود رہتی ہے. ہمارے جو چشمہ میں نیوکلیر پاور پلانٹ چل رہے ہیں، اور کیٹو پاور پلانٹ جس کا پچھلے سال افتتاح ہوا تھا، اس میں بھی 95% زیادہ کیپیسٹی فیکٹر ہم دے رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ انرجی سیکیورٹی کے لیے بجلی کا ہر وقت موجود رہنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا، تو آپ یہ فرمائیں نا کہ یہ جو آپ کے پاس ایک جو مسئلہ ہوتا ہے یہ ٹرانسمیشن کا، اس کی ٹرانسمیشن جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ بجلی تو وافر ہے لیکن ہمارے پاس ٹرانسمیشن جو سسٹم ہے جو سپلائی کرتا ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو جو اگر سے آپ کا علاقہ نہیں ہے وہ بات کا، لیکن میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی، ٹرانسمیشن لائنز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے NTTC اس پہ کام کر رہی ہے. وہ محکمے جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن بجلی کا بھی ہمیں سستی بجلی کا وافر مقدار میں موجود ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم بجلی کو کے نرخ میں مخاطر خواہ کمی کر سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بجلی آپ فراہم کریں گے یہ کتنے روپے پر یونٹ پڑے گا ہمیں K3 سے؟ دیکھیے جو ہمارا یہ ہے اس وقت جو بجلی پیدا ہو رہی ہے K2 K3 سے، یہ تقریباً 10 سے 11 روپے کے درمیان اس کا جو ہے نا وہ کاسٹ اس کی آ رہی ہے پر یونٹ. بڑا بہت کم ہے. جو 25 روپے سے تو ظاہر ہے جو کہ ڈیزل سے بنتی ہے وہ تو بہت، اس سے تو 25 روپے بنتی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد اعجاز صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. ہم آپ کے چیئرمین صاحب کو مبارکباد خود دیں گے اور ان کا انٹرویو کرنا چاہیں گے جن سے وعدہ انہوں نے کیا ہم سے. جی آپ کا انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. جی یہ کچھ اچھی خبریں تھیں. اچھا میرے صاحب تھوڑا سا بات کر لیں سیاسی موضوع پہ. جی فرمائیں. تو ایک تو بلاول صاحب لاہور میں داخل ہو گئے. یہ اس وقت اس کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اور پھر میں نے جیسے آپ سے کہا کہ بھائی اگر ایک ٹھگ گئے، 2 بڑے ٹھگ آ گئے تو پھر کیا فائدہ اس سے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کی بہترین مثال سندھ کے اندر ہے. جس طرح سندھ میں بدنظمی انہوں نے کر رکھی ہے، جس طرح سندھ کے اندر تباہی مچا رکھی ہے، جس طرح لوٹ مار جو ہے، جس طرح سے پولیس کی انتظامیہ جو ہے انہوں نے اپنی لگا رکھی ہے، پیپل پارٹی کے کارندے لگا رکھے ہیں. وہ تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں. جس طرح سے آپ نے لوٹ مار کا ذریعہ بنا رکھا وہ آپ لانا چاہتے ہو اس میں لانگ مارچ سے. آپ پہ تو پتھراؤ ہونا چاہیے پنجاب کے اندر. لیکن بہرحال ان کا استقبال تو اچھا ہوتا رہا. استقبال کی بات چلو ٹھیک ہے، وہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ خوش مزاج لوگ ہیں. جی ابھی تو کراچی کے لوگوں نے بھی کوئی حرکت نہیں کی ہے، اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں کوئی بدامنی ہو، اور اس لحاظ سے ہم بہت انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کے دماغ درست ہو جائے. میرے صاحب ایک اور مسئلہ بھی نا، سندھ میں کوئی متبادل جماعت آئی بھی نہیں نا، تو پیپلز پارٹی رہی. نہیں، پیپل پارٹی کی بات نہیں ہے. بات ٹھیک ہے، بات ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ متبادل میں آپ پر کوئی پارٹی نہیں ہے. جو MQ میں وہ بیکار ہے، جو باقی دوسرے ادارے 4-5 ہزار آدمی جمع کر کے لوگ باپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑے کارم میں. دیکھیے ارباب ایک آدمی دیکھیے کہ ایک آدمی کا دماغ اتنا خراب ہے کہ یہ حالت ہو رہی ہے کہ مار پڑی روزانہ. وہ کہہ رہا ہے کہ پٹھانوں کی چائے نہیں پیو. بھائی پٹھان ہمارا پارٹ آف اس یار، ہم کیسے ان کی چائے نہیں پیے؟ بالکل. یعنی آپ وہ بالکل اس کی کاپی کر رہا ہے اسٹیریو ٹائپ کی جو الطاف حسین کرتا ہوا آیا. یعنی آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں الطاف حسین کی طرح سے. بھائی یہ خیال ہے تو مال ہے تو جنو. زندگی میں کبھی بھی اب یہ بات الطاف حسین کوئی دنیا میں پاکستان میں نہیں بن سکتا. جی
اچھا وہ جو متبادل کی بات کرتے ہیں، دیکھیے ارباب رحیم صاحب آئے تھے تو تھوڑی امید تھی پی ٹی آئی کو. ارباب رحیم بھائی، ارباب رحیم ایک پٹا ہوا آدمی ہے. نہیں جو وہ بھی اب ان کا تو سن لیں. میری بات سنیں جی جو سیاستدان پٹ جاتا ہے، جیسے نثار کھوڑو پٹا ہے گنوا سے، جس طرح سے یہ پٹا ہے، اس کے بعد میں ان لوگوں میں کیا طاقت ہوگی کہ یہ آگے عوام میں لڑ سکے؟ وہ خود ہی مایوس ہو گئے ہیں. میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب علی زیدی صاحب کا چہرہ سامنے آئے گا تو علی زیدی سندھ میں بالکل فیل ہے. کہاں علی زیدی سے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر علی زیدی کا چہرہ آئے گا سندھ کے صدر کی حیثیت سے تو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ بھائی عمران خان صاحب ایکسیپٹ کریں گے نا، بہادر صاحب وہ ان کا آدمی ہے نا. یعنی ایک اور بوزدار سندھ کے لیے منتخب کیا انہوں نے اپنی پارٹی بوزدار کے سے لیے. بھی بہت نیچے گرا ہوا ہے. اچھا یہ بھی اور یہ تو اور مطلب کم سے کم وہ کمانڈ تو مانتا ہے نا اپنے چیف کی. یہ تو کمانڈ بھی نہیں مانتا اپنے اس کے تو دماغی اور دوسرا ہے. تو فی الحال سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے گزارا کریں. جی ڈی اے بھی کچھ نہیں کر پائے. جی ڈی اے سے امید تھی. نہیں جی ڈی اے نہیں کرتا ہے جب تک اسے حکومت کچھ نہیں کہے، جی ڈی اے کچھ نہیں کرے گا. جی خیر عمران خان آئیں گے تو جی ڈی اے سے بھی ملنا ہے ان کو. جی چلیں. جی پھر صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.